अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अली दुरानी। मोहम्मद अली दुरानी ने गुज़श्ता एक दहाई पार्लियामेंट से बाहर सिर्फ सूबा बहावलपुर की बहाली की जद्दोजहद की है। उनकी पहचान ही बहावलपुर बन गई। लोग ये कम जानने लग गए कि वो कौमी सतह के सियासतदान हैं। बहावलपुर उनकी एक पहचान बन गई। उन्होंने बहावलपुर का मुकदमा ऐसा लड़ा कि पंजाब असम्बली से बहावलपुर को सूबा बनाने की करारदाद भी पास हो गई। लोग जब दुरानी साहब ने बहावलपुर की बात करना शुरू की, उससे पहले सिर्फ जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की बात की जाती थी। लेकिन ये क्रेडिट मोहम्मद अली दुरानी का था कि वो बहावलपुर को लाइमलाइट में लाए और आज कौमी असम्बली में जो बिल पेश किया है मुस्लिम लीग नून में, जिसमें पंजाब के 3 हिस्से करने की बात की गई है, 2 नए सूबे जनूबी पंजाब और बहावलपुर को सूबा बनाने की बात की गई है, तो इस पर मोहम्मद अली दुरानी से बेहतर कौन बात कर सकता है जिन्होंने गुज़श्ता 10 साल इस पर सियासत की है, बात की है, जद्दोजहद की है। तो उनसे इस प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे। कुछ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या धमाका होने जा रहा है उस पर बात करेंगे। पहले नवाज़ शरीफ बाहर आएगा या शहबाज शरीफ, ये भी हमारा आज का टॉपिक्स में शामिल है, क्योंकि दोनों की ज़मानतें 6 फरवरी को लगी हैं। एक की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक की लाहौर हाई कोर्ट में। 6 फरवरी को जब लाहौर पाकिस्तान के 2 हाई कोर्ट्स नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत की दरख्वास्तें सुन रहे होंगे, पहले किसकी मंजूर होगी और बाद में कौन आएगा और कौन बाद में आएगा, ये भी मोहम्मद अली दुरानी से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप तो बहुत खुश होंगे बहावलपुर सूबा बनने की, जो मुस्लिम लीग नून ने करारदाद पेश की है कि 3 सूबे बनाए जाएं। मेरा ख्याल है आपकी तो खुशी के जज्बात बहुत ज़्यादा होंगे। देखिए, मेरा तो सिर्फ बहावलपुर ही नहीं, मैंने पाकिस्तान में पहली मर्तबा नए सूबों के क़याम की बात की। ठीक है, उससे पहले तो ये कुफर समझा मुल्क तोड़ना समझा जाता था। दूसरा ये समझा जाता था कि इससे खर्चा बढ़ जाएगा। तीसरा ये समझा जाता था कि इससे अवाम को क्या फ़ायदा होगा। हमने ये साबित किया कि पूरी दुनिया के अंदर, फिर इसको पंजाब दुश्मनी भी समझा जाता था। पंजाब के हाँ, पंजाब दुश्मनी भी, बात जगह पंजाब दुश्मनी समझा जाता था, बात जगह पंजाब फेवर समझा जाता था कि जी सेनेट बढ़ जाएगा तो फिर बैलेंस आउट हो जाएगा। बहुत सी बातें थी, लेकिन उसकी जब किया मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल किया, नतीजा ये हुआ। जब आप बात करते थे हमें तो दीवाने का ख्वाब लगता था। दीवाने का ख्वाब लगता था। हमें तो लगता था दुरानी साहब क्या करने लग गए हैं, कोई कौमी सतह की सियासत करें, कोई नेशनल सीन पे आए। मैं यही कहता रहा जी, कौमी सतह की ये सियासत का मतलब ये है कि कुछ ना करो। अच्छा। और कौमी सतह की सियासत ये है कि जनाब जो जड़ा जिते ओदे नाल, ये है कौमी सतह की सियासत। तो ये तो मेरे बस में नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा वो सियासत करूं जिससे शायद अभी नहीं, वो कभी आइंदा नस्लों को कोई फायदा हो जाए। वो जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है कि वो गए, ताइफ का सफ़र था ना, जिसमें उन्होंने जिब्राइल साहब आए, उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा नहीं, शायद इनकी अगली नस्लों को कोई, तो हम भी इसी उम्मीद पे लगे हुए हैं कि अगर इन सियासतदानों से नहीं तो आइंदा शायद कुछ इस मुल्क का भला हो जाए। तो अगर पंजाब के 2 नए सूबे पंजाब में और बन जाते हैं, जनूबी पंजाब और बहावलपुर, जिसकी करारदादें पंजाब असम्बली से पास हो चुकी हैं, तो फिर इन 2 नए सूबों में और जो ये बाकी पंजाब रह जाएगा, इसमें किसकी हुकूमतें बन जाएंगी? नक्शा ही बदल जाएगा पंजाब। देखें, ये सिर्फ जोग्राफिकल नक्शा नहीं बदलेगा, सियासी नक्शा भी बदलेगा। इसका देखें, बात यह है कि जब ये इलेक्शन होने जा रहे थे तो पीटीआई वालों ने जब जनूबी पंजाब का मुतालबा उठाया तो मेरे ऊपर बहुत दबाव आया कि आप बहावलपुर को छोड़ के जनूबी पंजाब में वो करें। मुझे पता लगा कि जनूबी पंजाब महाज में भी आपको वो कह रहे थे कि आके इसके बहुत ज़्यादा, मतलब हर तरह से दबाव था, हर तरफ से दबाव था। मेरा एक ही मौक़िफ़ था कि एक तो मेरी इखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं बहावलपुर के गरीब अवाम के साथ ठहरूं। दूसरा, मैंने उन्हें ये कहा कि अगर आप बहावलपुर सूबा नहीं बनाएंगे तो फिर जनूबी पंजाब सूबा भी नहीं बनेगा, नंबर 1। अच्छा, ये आपके ख्याल में पहले बहावलपुर बनेगा, जनूबी पंजाब बाद में बनेगा?
اکٹھے بھی بن سکتے ہیں لیکن پہلے فرسٹ پرائرٹی ہو. دونوں کو پیکج ڈیل ہے. دوسری میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے, میرا پی ٹی آئی والوں سے آبویسلی کوئی مخاصمت تو نہیں تھی نا, دوسروں سے تو فاصلہ رکھتے ہیں آپ پی ٹی آئی سے, وہ تو مزاجوں کا معاملہ ہے نا. اچھا تو اب یہ ہے کہ ابھی کوئی بےزتی کرا سکتا ہے, کوئی نہیں کرا سکتا, دونوں میں فرق ہے. تو اس لیے حالانکہ سب کہہ رہے تھے کہ درانی صاحب کا اگلا گھر پی ٹی آئی ہوگا. اچھا تو اس لیے وہ پی ٹی آئی, میں تو نہیں گیا پی ٹی آئی میں, اور میں نے, لیکن میں نے, میری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں. پر گیا نہیں میں. ہاں تو میں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ کبھی بھی یہ کام نہ کریں. پچھلے الیکشن میں خان صاحب نے بہاولپور کی سپورٹ کی تھی, اس دفعہ جو ہے وہ اگر یہ کر دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بہاولپور صوبے میں, بہاولپور کے 3 اضلاع میں آپ کو کم سیٹیں ملیں گی. اچھا یہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا؟ میں نے الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا, اور میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ یہ سٹینڈ لے کے الیکشن کرا بیٹھیں گے تو پی ایم ایل این جو ہے وہ شفٹ کر کے 2 صوبوں کے مطالبے کے آ جائے گی. آپ کے پاس نہ پائے رفتن رہے گا, نہ کیا کہتے ہیں جائے رفتن, نہ پائے بھاگنے کا راستہ نہیں رہے گا. بھاگنے کا راستہ نہیں رہے گا. نہیں آپ نے کہا پی ایم ایل این وہاں مارے گی, پانی نہیں ملے گا. تو اب یہ ہوا کہ, اور میں نے کہا آئندہ الیکشن آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. پورا یہ بہاولپور کا جو علاقہ ہے وہ 70 سے ان میں خون ہے, بہاولپور صوبے میں خون ہے, جنوبی پنجاب میں نہیں ہے. نہیں ہے, کہاں ہے؟ وہ تو مطالبہ ہی کبھی نہیں ہوا. جنوبی پنجاب کا مطالبہ کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر میں نے جب بہاولپور صوبے کا مطالبہ کیا تو ڈی جی خان اور ملتان پہ مشتمل سرائیکی صوبے کا مطالبہ میں نے اس وقت کیا. اچھا اس سے پہلے سرائیکی صوبے کا مطالبہ موجود تھا, وہ تو پورا ایک بلوچستان سے لے کے کے پی کے سے لے کے, وہ تو پوری دنیا کا صوبہ تھا, وہ ایک الگ. لیکن میں نے ملتان ڈی جی خان کا مطالبہ کیا, اس کا کیا, لیکن میری بات نہیں مانی پی ٹی آئی والوں نے. اچھا نہیں, بات تو آپ کے مشرف نے اپنی. اچھا نہ ماننے کے نتیجے میں آج کیا ہوا ہے, آج بڑی انٹرسٹنگ. آج اگر اب شہباز صاحب کے پی ایم ایل این کیا کہہ رہی ہے, میں قارئین کے لیے بھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پیپلز پارٹی نے سپورٹ کر دیا ہے 2 صوبوں کے موقف کے اوپر. جی کر دیا. ہمیں پی ایم ایل کیو نے سپورٹ کر دیا 2 صوبوں کے موقف کے اوپر. اب اگر ایم ایم اے نے سپورٹ کر دیا, ایم ایم اے نے سپورٹ کر دیا 2 صوبوں کے اوپر. اب اگر جماعت اسلامی نے بھی سپورٹ, ہاں ایم ایم اے مطلب یہ الگ, آج کل پھر اکٹھے ہو جائیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہو کے پی ٹی آئی کو کہتی ہیں کہ تم 2 صوبے بناؤ, اور وہ نہیں بناتے, تو اگلی دفعہ جب الیکشن آئے گا نہ وہ بہاولپور میں جانے کے قابل ہوں گے اور نہ وہ ملتان ڈی جی خان میں جانے کے قابل ہوں گے. ان کے ایک لیڈر میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی ہم سیکٹریٹ بنا دیتے ہیں وہاں کے اندر. میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ نے, وہ کہنے لگے آپ دوست کی طرح مجھے مشورہ دیں. میں نے کہا میں تو آپ کا مخالف ہوں اس معاملے میں. انہوں نے کہا آپ دوست, میں نے کہا یہ اگر دوست کا مشورہ مانگتے ہیں, مخالف بھی دوست ہو جاتا ہے, وہ مشورہ میں تو آپ دوست ہوتے ہیں نا. آپ اگر اس پہ, ہاں اختلاف تو کسی ایک, میں نے کہا جی اگر آپ اس کے اوپر سیکٹریٹ بنائیں گے تو آپ کو اتنی گالیاں پڑیں گی جتنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جو کام اب 1 سال میں ہوتا ہے, سیکٹریٹ بن گیا تو 2 سال میں ہوگا. فائل نے تو لاہور آنا ہی یعنی آپ کیا کریں, نہ 2 آئی جی ہو سکتے ہیں, نہ 2 چیف سیکٹری ہو سکتے ہیں. میں نے کہا آپ کو اتنی گالیاں پڑیں گی آپ سوچ نہیں سکتے. کہنے لگے اچھا پھر اگر ہم یوں کریں کہ ہم پبلک سروس کمیشن علیحدہ بنا دیں. بڑی باتیں ہو رہی اس کی بھی آج کل. میں نے کہا جی آپ کو تو پارلیمنٹیرین ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے الگ بنانے سے جنوبی پنجاب کو سیٹیں نہیں مل جائیں گی. کوٹا اگر آپ نے بنانا ہے تو پھر کوٹا لائیں, یا آپ کوٹا لائیں, اور اگر آپ نے پھر بھی جنوبی پنجاب کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ جنوبی پنجاب کی بجٹ ایلوکیشن اور جنوبی پنجاب کے لیے کوٹے کو ارینج کریں تاکہ آپ کا کچھ بن سکے. لیکن آپ پی ایم ایل این نے تو دیکھیں پی ایم ایل این نے ٹانگیں بھی باندھ دی ہیں اور بازو بھی باندھ دی ہیں پی ٹی آئی کے پیچھے, دونوں اپوزیشن میں رہتے اور بل لے آئی ہے. بل میں وہ کہتی ہے کہ جناب آپ جو ہے یہ 2 صوبے بنائیں, ہم آپ سے تعاون کرتے ہیں, یہاں بھی 2/3 ہے, پنجاب میں سب مل جائیں 2/3 ہے. اور 2012 میں جب یہ بل آیا تھا پہلا صوبائی اسمبلی میں پنجاب کی, پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور باقی پارٹیاں بھی تھیں, تو انہوں نے یونینیمسلی کہا تھا کہ بہاولپور اور جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں. اچھا یہ 2012 میں پنجاب اسمبلی, اب یہاں تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہاں سے تو آئے گا. جب وہاں سے پاس ہو جائے گا دوبارہ پھر پنجاب اسمبلی میں آئے گا, اور جب پنجاب اسمبلی 2/3 اکثریت سے اس کو ویٹ کر دے گی تو پریزیڈنٹ سائن کرے گا تو صوبے بن جائیں گے.
ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ایسی صورت, وہ قرارداد NF نہیں ہے جو پیش ہوئی, نہیں 2012 والی, نہیں وہ کافی نہیں ہے. اچھا وہ کافی نہیں, وہ انیشیٹ کرنے کے, کچھ لوگوں کا خیال ہے پنجاب اسمبلی تو کہہ چکی ہے, وہ بائنڈنگ ہے. وہ کہنا جو ہے وہ مرکز پہ بائنڈنگ ہے کہ اس کا جواب دے, جو ابھی تک نہیں دیا. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ PMLN نے, جنہوں نے وہ قرارداد پیش کی تھی, جب ان کی مرکز میں 2/3 اکثریت بھی تھی 13 سے لے کے 18 تک, وہ خاموش رہے. آپ کی کوئی ہمدردی بھی ہو اس کے باوجود وہ خاموش رہے. میری کوئی ہمدردی میری اتنی ہمدردی ہے جتنی PTI سے آپ کی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا تو اب یہ ہے کہ اس صورتحال میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کیا صورتحال ہے. آج یہ ہے کہ اگر دونوں صوبے بن جاتے ہیں تو 3 صوبے ہو جائیں گے پنجاب میں, اس میں سے ایک صوبے میں حکومت ہوگی PTI کی اور 2 میں حکومت ہوگی نون کی اور پیپلز پارٹی کی. اچھا, اور کاف کی. اور اسی لیے نون اور پیپل پارٹی اکٹھے ہیں کہ انہیں 2 صوبے مل جائیں گے. 2 صوبے مل جائیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہاں جی بنائیں, فوراً بنائیں. اگر آپ نہیں بناتے تو اگلے الیکشن میں جوتیاں کھاتے ہیں, اگر آپ بناتے ہیں تو ابھی کھاتے ہیں. تو کھانی تو لازمی ہے, کھانی تو اب پڑیں گی. آپ نے غلطی ایسی کی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا. آپ ٹوٹل سیٹیں اٹھا کے دیکھ لیں, مطلب اگر بہاولپور کی لے لیں, آپ بہاولپور کی لے لیں جناب. بہاولپور کی ٹوٹل سیٹیں ہیں جناب صوبائی 31. ٹھیک ہے, اس میں سے PMLN کے پاس ہیں 13, PTI کے پاس ہیں 12, 2 ہیں پیپلز پارٹی کے پاس اور 2 ہیں PMLQ کے پاس, جو کہہ رہی ہے کہ جناب پیپل پارٹی کے پاس 4 ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس 4 ہیں. اگر پیپل پارٹی اور PMLN ملیں تو ان کی حکومت ہے. ہاں 4 اور 13 اور 17 اور 2 19 آپ کی 31 میں سے 19 سیٹیں ہیں. آپ کی تو 2/3 اکثریت کے قریب جا رہے ہیں. اور یہ سیٹیں ہاری اس لیے ہیں آپ نے بہاولپور میں کہ آپ نے مطالبہ کیا جنوبی پنجاب کا, جو کہ آپ نے بہاولپور کی انسلٹ کی, توہین کی ان کے عوام کو, آپ نے ان کو انسلٹ کیا اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. اب جو ہے ملتان ڈویژن اور DG خان ڈویژن میں آپ چلے جائیں تو ٹھیک ہے, وہاں PTI زیادہ ہے. لیکن جب آپ پورے پنجاب میں آتے ہیں وہاں پھر پیپلز پارٹی اور یہ مل کے, نون مل کے وہ اکثریت میں چلے جاتے ہیں. تو اب اس لیے یہ جو سچویشن ہے یہ ایک, اگر باقی پنجاب رہ جائے تو PMLN کی تو موج ہو جائے. تو PMLN کی تو وہ تو ہوم گراؤنڈ ہے ان کا نا, ہوم گراؤنڈ. اچھا اب ایسی سچویشن میں جب PMLN نے یہ مطالبہ کیا ہے تو اس کا آئینی ترمیم پیش کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بہت مضبوط فوٹنگ میں کھڑے ہو کے یہ مطالبہ کیا ہے. لیکن ہوگا کیا؟ ہاں لوگ تو جاننا چاہتے ہیں ہوگا کیا. بن جائیں گے. اب تو دیکھیں نا جی, اب تو وہ کہتے ہیں رائٹنگ آن دا وال ہے, اب بن جائیں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ جتنی تینوں پارٹیاں ہیں نا, ان کے جو مین لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ نیا صوبہ بنے. آپ کہہ رہے ہیں نہ عمران خان چاہتا ہے نہ شہباز عمران خان صاحب نہیں, ان علاقوں کے لوگ جو ہیں, شاہ محمود قریشی نہیں چاہتا. دیکھو جی, جو جنوبی پنجاب کے وڈیرے ہیں نا, ان کی ایک ہی خواہش ہے کیا, کہ پنجاب ایک رہے. اچھا, اور وہ جنوبی پنجاب کی محرومی کے نام کے اوپر وہ سیاست کرتے رہے, یہاں پہ وہ سیٹیں بھی لیتے رہے, وزارت اعلیٰ بھی لیتے. انہیں پورے پنجاب کی وزارت اعلیٰ مل جاتی ہے جنوبی پنجاب کی محرومی کی کاسٹ پہ. اچھا, ہاں اس سلوگن پہ پنجاب ڈیفینسو ہو جاتا ہے, گورنری مل جاتی ہے, چیف منسٹری مل جاتی ہے, 50% شیئر کا مل جاتا ہے, 50% سے زیادہ شیئر مل جاتا ہے اکثر صورتوں میں. ابھی ملا ہوا ہے نا, دیکھیں. ٹھیک ہے, ابھی بزدار تونسا سے ہیں آپ. مطلب جنوبی پنجاب, اب جنوبی پنجاب کا جو وڈیرا ہے اور بالخصوص بہاولپور کے علاوہ کسی علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ ان کو جو ہے نیا صوبہ بنے. اچھا, صرف بہاولپور والے انٹرسٹڈ, اور ایون لاہور والے بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں. لاہور کو کیا پرابلم, لاہور کو کیا پرابلم, اگر اکٹھا بھی رہے تو لاہور ہے, نہ بھی رہے تو لاہور ہے. اور ویسے بھی لاہور میں 70% بجٹ لگ رہا ہے, آپ کو کیا پرابلم ہے نا. یہ بھی آپ نے یہ شہباز شریف کو یہ تانے بھی آپ ہی مارتے نہیں مارے ہیں, تو لگائے بھی تو ہے نا انہوں نے 7-8 سال تک. ہم لاہور والوں کو نہیں اچھا لگتا تھا جب آپ یہ تانے مارتے تھے. میں تو خود لاہور میں رہتا ہوں, یہ کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر غریب پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو بھی میرے ساتھ لاہور کی, جب میں نے بہاولپور صوبے کا مطالبہ کیا تھا سب سے پہلے لاہور کے دانشوروں نے اس کی حمایت کی تھی. ٹھیک ہے, آپ بھی ان سے کچھ سیکھیں. تو اس لیے بات میں بھی نہیں, میں تو ہارڈ کور پنجابی جو دانشور نہیں. دوران صاحب میرا ایک اور موقع ہے کہ یہ جو صوبے ہیں نا,
یہ کسی اصول قاعدے اور ضابطے کے تحت بننے چاہیے. صرف پنجاب کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے صوبے بنانے ہیں تو پھر اگر آپ بھاولپور کے خون کی بات کرتے ہیں تو میں ہزارہ کے خون کی بات کرتا ہوں. آپ میری بات سنیں نا. اگر آپ راجن پور اور لاہور کا فاصلہ مجھے سناتے ہیں تو میں تربت اور کوئٹہ کا فاصلے کا کمپیریزن کروں گا. اگر آپ جنوبی پنجاب کی محرومیوں کی مجھ سے بات کریں گے تو میں سندھ کی شہری اور دیہی آبادی کے تناظر. میری بات سنیں. میں آپ ایک تو ہمارے پرابلم یہ ہے کہ وہ وہاں بولتے نہیں. نہیں یہاں میں بول رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ سارے مطالبات جو ہے نا, یہ سارے حقائق جو ہے, یہ وہ حقائق ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا میاں صاحب نے کرپشن کی, وہ کہتے ہیں آپ نے بھی تو کی ہے. یہ بات نہیں ہے, تمام صوبے بننے چاہیے, کوئی نہیں کہہ رہا. یہ ٹھیک ہے. اگر آپ ہزارہ بناتے ہیں, اگر آپ تربت بناتے ہیں, اور جب آپ پنجاب میں 3 بنائیں گے تو باقی جگہ بھی بنانے پڑیں گے, کیونکہ آپ نے پارلیمنٹ کو کھل جائے گا, یہ پھر راستہ کھل جائے گا. اور یہ راستہ, اور آپ کہتے ہیں جی کہ یہ راستہ کھلے گا. یہ راستہ نہیں کھلے گا, یہ ترقی کی راہ کھلے گی, یہ غریبوں کی مفادات کا راستہ کھلے گا. یہ پاکستان مجھے بریک لینی ہے. جب بریک کے بعد آؤں گا تو میں اب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ بل آ گیا ہے, سیاسی جماعتوں کی حمایت آ گئی ہے, صوبے بنیں گے یا نہیں بنیں گے, لیکن جانیں گے بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب ون لائنر, صوبے بنیں گے یا نہیں بنیں گے, ترمیم پیش ہو گئی, سب نے حمایت کر دی, پورا ملک راضی ہے, صوبے بن جائیں, بنیں گے کہ نہیں؟ صوبے بن جائیں تو غریب کا بھلا ہو جائے گا. نہیں بنیں گے یا نہیں؟ صبر کریں. آپ سیاسی بات کر رہے ہیں. نہیں سیاسی بات نہیں کر رہا, حقیقی بات. صوبے بن گئے تو غریب کا بھلا ہو جائے گا, اس لیے یہ نہیں بنائیں گے. اس لیے نہیں بنائیں گے کہ غریب کا بھلا ہو جائے گا, لہذا اب نہیں بنیں گے نا. ون لائنر تو یہ ہو گئی نا. میں نے وجہ بتا دی. وجہ اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ ذہن بدل دے, خدائی مدد ہے, کوئی اللہ خلا سے کوئی مہربانی کرے تو پھر ہوتا. اچھا جی, اگر خلا کی مہربانی ہو گئی پھر امکان. تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کیا آج کل بہت شور ہے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر بنائیں, میں شہباز شریف کو ناکوں چنے چپوا دوں گا اور ٹھیک کر دوں گا سب کو. اور عمران خان نے ان کا نام بھی بھیج دیا ہے اسپیکر کو کہ ان کو پبلک ریاض فتیانہ کی جگہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پی ٹی آئی کے کوٹے پہ ڈال دیں. دیکھیں شیخ صاحب ہمارے استاد ہیں, اس لیے ہم تو پتہ ہے نا عزت کی جگہ ہے, تو شیخ صاحب کا وہاں جانا بہت میٹر کرتا ہے. اچھا, ہاں آپ حق میں ہیں شیخ صاحب کے جانے کے؟ شیخ صاحب جہاں جائیں گے میں ان کے حق میں ہوں. اچھا, یہ بھی سیاسی جواب ہے. نہیں ناظرین, ہم نے طے کیا تھا یہاں سیاست نہیں ہوگی, اور سیاست کر رہے ہیں. میں تو بیٹھا ہی سیاست کے لیے ہوں, میں عوام کو سیاست سمجھا رہا ہوں, میں عوام کی سیاست کر رہا ہوں, میں نہیں متاثر ہوتا کسی سے بھی. شیخ صاحب میں خوبی یہ ہے کہ وہ عوام کی بات کرتے ہیں. اچھا اب آپ اگلی بات سنیں. شیخ صاحب کا نام خان صاحب نے بھیج دیا. ہاں, شیخ صاحب کے اصرار پہ, شیخ صاحب کے اصرار پہ. لیکن اب جو اندر کی خبر ہے جس کو عام طور پہ بریکنگ نیوز کہا جاتا ہے یا بیئرنگ نیوز کہا جاتا ہے, ہم پروڈیوسر صاحب کو کہیں پھٹے پہ چلائیں جسے پھٹا کہتے ہیں. اچھا, بریکنگ نیوز یہ ہے کہ شہباز صاحب نے اپنی طرف سے 2 نام بھیج دیے ہوئے ہیں ان سے پہلے. یہ شیخ صاحب سے پہلے شیخ صاحب کا نام پہنچنے سے, ہاں انہوں نے رانا تنویر کی جگہ رانا ثناء اللہ, رانے کی جگہ انہوں نے رانا ہی مطلب مان لیا نا, اور سردار لاہور کی جگہ لاہور, سردار ایاز کی جگہ خواجہ سعد رفیق کا نام بھیج دیا. نہیں, رانا ثناء اللہ کو تو وہ لا رہے ہیں شیخ رشید کے لیے. میری بات کو ذرا سنیں. یہ 2 نام جو ہیں یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے اسپیکر صاحب کے پاس پہنچ گئے کہ ہماری بھی ریپلیسمنٹ ہے. ہماری بھی ریپلیسمنٹ. اب اگر شیخ صاحب کو ریپلیس کیا جاتا ہے, ہاکی کھیلے نا, اس میں جو باہر بیٹھا کوچ ہوتا ہے نا, وہ کسی بھی وقت ایک کھلاڑی کو دوسرے کھلاڑی سے تبدیل کر سکتا ہے. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی فٹ بال یا ہاکی ہو گیا ہے. اگر آپ نے ریپلیس کیا شیخ صاحب کو, فتیانہ صاحب کو شیخ صاحب سے ریپلیس کیا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو رانا صاحب کو اور ایاز صاحب کو کی جگہ بھی ادھر دوسرے رانا صاحب کو لانا پڑے گا, اور ادھر سے آپ کو خواجہ سعد رفیق. اس کا مطلب اسپیکر کے پاس 3 درخواستیں اس وقت پہنچ چکی ہیں, ٹیبل پہ سجی پڑی ہیں.
आओ जी, न जाए रास्ता न पाए भागने का रास्ता, भागने का अब स्पीकर के पास भी नहीं है, स्पीकर के पास भी नहीं है हमारे छोटे भाई के पास, ठीक है। अब ये है कि जनाब, और इसमें एक तो कोई आपका उस्ताद है, कोई छोटा भाई है, स्क्रीन पे कोई कुछ नहीं है, नहीं आपने बड़ी बेरहमी से उनका बेरहमी से एहतसाब तो क्या करना, हम तो उनकी हकायक बता देते हैं कि ये हो गया। बल्कि एक और चीज हुई है स्पीकर ऑफिस से ना, कि वो भी मतलब उसमें स्पीकर साहब का तो इतना रोल नहीं होता, कि अभी साद रफीक साहब जो है वो अभी खुद जो है उनका नॉमिनेशन पता नहीं हुई या नहीं हुई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अभी तो दरखास्तें हुई हैं, लेकिन उनका वो जारी हो गया है, प्रोटेक्शन ऑर्डर बगैर मेंबर हुए ना कमेटी के लिए। क्या बात है, इसका मतलब ये सारे स्पीकर जो है ना, ये सारे स्पीकर मुस्लिम लीग नून पे बहुत मेहरबान है आजकल, चाहे पंजाब के हों चाहे मरकज के हों। ये जो पीटीआई वाले हैं ना वो अच्छा देखिए, स्पीकर ने हाउस चलाना होता है, उसको मेहरबान, स्पीकर को शफीक होना चाहिए, अच्छा ठीक है ना, ठीक है ना, मुस्लिम लीग नून के साथ, हर एक के साथ ना, ठीक है ना, बिलखसूस अपोजिशन के साथ, तो गुमर तो अपने लिए खुद, तो इसके लिए ये है कि ये हो गया ख्वाजा साद रफीक साहब का, उन्होंने ये गलती से हो गया होगा, पर ऐसी गलती हो। अब ये है कि कल मतलब ये शहबाज साहब जाके स्पीकर साहब से 1-on-1 मिले हैं, फिर मिले हैं, और काफी लंबी उन्होंने मीटिंग की है, दबाव डाला होगा इस काम के लिए। अब आप उस शहबाज साहब का एक ऐलान है क्या कि जिस दिन शेख रशीद साहब आए और राना सनाउल्लाह साहब आए, तो हम लाइव टीवी को इजाजत देंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को एयर करने की। अच्छा, साथ ही मतलब ये है कि अगर वहां पे कुश्ती होती है तो कुश्ती हो, अगर वहां पे गालम गलोच होता है तो वहां हो, अगर वहां पे कुछ भी हो तो कुछ भी हो। तो इसका मतलब ये है कि आइंदा लोग असेंबली का सेशन के साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अगर कोई काम हुआ करता था तो अब वहां भी नहीं होगा, वहां पे भी अब पहले ऑडिट पैरास पे बात हो जाती थी, ऑडिट पैरास पे हो जाती थी, थोड़ा बहुत हो जाता था। तो मतलब ये है कि ऐसी तब्दीली आएगी कि एहतसाब के अलावा सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, शेख साहब के वहां जाने से जो है, शेख साहब का वहां जाना और राना सनाउल्लाह साहब का वहां जाना है, दोनों इतने इंटरेस्टिंग। ख्वाजा साद रफीक को तो शायद वो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की वजह से बनाना चाहते हैं। ख्वाजा साहब का ये है कि वो जो यार व्हाट्सएप वाला आप नहीं बताते लोगों को। नाज़रीन, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। दुरानी साहब, आपने मुझे याद कराया, शुक्रिया। मैंने आपसे ब्रेक में कहा था। नाज़रीन, ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना, इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पर चलाएं हमारा व्हाट्सएप फीडबैक नंबर। इस नंबर पे आप हमें अपने वीडियो और ऑडियो मैसेज भेजें। वीडियो मैसेज ज़्यादा भेजें, हम वो अपने प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये व्हाट्सएप नंबर बहुत ज़रूरी है। लेकिन कॉल हम नहीं ले सकते इस नंबर पे, कॉल नहीं ले सकते, सिर्फ आपके वीडियो और ऑडियो मैसेजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो ज़रूर आप हमें। अब आप आ जाएं वापस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। अच्छा जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर अगर अब जो सीन लगेगा, स्पीकर तीनों को इजाज़त दे देंगे? मेरा ख्याल है अगर एक को देंगे तो बाकियों को भी देनी पड़ेगी। अगर मेरे से पूछें स्पीकर साहब या आप आइन कानून को देखें तो उसके तहत स्पीकर साहब को जो भी दरखास्त आए उसको अकोमोडेट करना चाहिए। वो तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरीन असम्बली हैं, उनके लीडर ने उन्हें रिकमेंड किया है, उनके लीडर पे वो बने। हाँ, तादाद वो ऑल्टर नहीं कर सकते, लेकिन रिप्लेसमेंट को रोकना स्पीकर साहब का हक नहीं है और ना उन्हें रोकना चाहिए। अंदर जो तो कुछ जो होगा, थिएटर लगता है लगने दें। तो थिएटर लगेगा, अवाम का थिएटर है, अवाम देखेगी, अवाम के पैसों पे चल रहा है। चलो अवाम एंटरटेन भी हो जाए, अवाम के लिए लेजिस्लेशन तो करते नहीं है, तो चलो एंटरटेनमेंट ही कर दे। तो एंटरटेनमेंट के लिए अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक रोल प्ले करती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छी फिल्म चलेगी, व्हाट्सएप पे और उसके बड़ा सोशल मीडिया बड़ा ही रह गया। बाकी एक दिन आएगा कि लोग उसको पार्लियामेंट की तरफ देखा करेंगे। चले नाज़रीन, हमें लेने ब्रेक। दुरानी साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक कहानी में सुनाई है। वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि पहले शहबाज शरीफ रिहा होंगे या पहले नवाज शरीफ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाजरीन 6 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त लगी हुई है
اور 6 فروری کو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی درخواست ضمانت لگی ہوئی ہے. کیا دونوں کی ضمانت اکٹھی ہو جائے گی, آگے پیچھے ہوگی, پہلے کون باہر آئے گا, جانیں گے محمد علی دورانی. دورانی صاحب 6 فروری دونوں کی عدالتوں نے درخواست ضمانت مقرر کر دی ہیں, اکٹھی نہ ہو جائے گی دونوں کی ضمانت اگر اکٹھی فکس ہو گئی؟ دیکھیں جی, مطلب شہباز صاحب تو کہتے ہیں میری تو ہو جانی چاہیے. اچھا, قمر زمان صاحب کی بھی ہو گئی ہے. انجینئر قمر اسلام صاحب کی قمر اسلام صاحب کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ مطلب 6 سے 10 کے درمیان ان کی ضمانت ہو جانی چاہیے. آپ ڈیٹ دے رہے ہیں؟ ہاں, ان کا خیال ہے نا, ان کا خیال ہے 6 سے 10 کے درمیان ان کی ضمانت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میاں صاحب کی تو ابھی نہیں ہوگی. میاں صاحب کی ہیلتھ گراؤنڈز پہ ہے, بعد میں ہوگی, تو وہ بھی آس پاس ہی. ابھی بورڈ کی رپورٹ آنی ہے میڈیکل. اب اس میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں مزمل, وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اچھا, یہ اب ایک مجھے تو نہیں لگتا پی ٹی آئی بیچاری تو سیاست کا مقابلہ نہیں کر پا رہی نون کی. ہاں, ایکسپیرینس ٹیم ہے یہ بہت چھٹی ہوئی ٹیم ہے, ایکسپیرینس. آپ کے لیے میرے ٹھیک ہے نا, چھٹی ہوئی ٹیم ہے. پنجابی میں ایک ورڈ ہوتا ہے, چھٹی ہوئی ٹیم ہوتی ہے. ایک وہ ٹھبی دینا سمجھا آپ نے, چلتے چلتے نا وہ ٹانگ اڑا دیتے تھے بچپن میں نا اسکولوں میں, تو وہ کہتے ٹھبی دی نا, ٹھبی دی تو اگلا ناک کے بل گرا نا. ٹھیک ہے, تو وہ ہر روز پی ٹی آئی کو روز ٹھبی مل رہی ہے. آپ کیا نئی ٹھبی ملی ہے جی؟ اچھا, نئی ٹھبی تو اب نہیں, اب جو مقابلہ ہے نا وہ شاندار ہے. وہ کیا کہ دونوں پہلوان جو ہے نا وہ دونوں چھٹے ہوئے ہیں, ایک طرف شہباز صاحب کھڑے ہیں اور ایک طرف نواز صاحب کھڑے ہیں. اچھا, اب ان کے درمیان ہے. ہاں, اب ان کے درمیان ٹاگ ہے. اچھا, اب کیا ہے جناب کہ شہباز صاحب کے بارے میں میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ باہر جائیں پہلے. شہباز صاحب کہتے ہیں میں کس لیے باہر جاواں, میں کیوں جانا ہے بھئی, میں تو ابھی نااہل بھی نہیں ہوا, میرا تو ابھی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, میرے پہ مقدمہ بنا ہے, میں اس کو لڑ کے باہر آ جاؤں گا. اور اس سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے پچھلی قسط میں اگری کر لیا تھا کہ وہ بیل کے بعد باہر چلے جائیں گے. اب میاں صاحب نے ہمیشہ اگری کیا اور اس کے بعد ڈس اگری کیا ہے. اچھا, اب ایگری اور ڈس اگری کے درمیان چلتے ہیں. اب وہ دوبارہ وہ ڈس اگری کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کس لیے باہر جاؤں. اب بڑے میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں تو تا حیات جو ہے وہ نااہل ہو چکا ہوں. ہاں, میں جا کے جاتی عمرہ بیٹھ جاؤں یا لندن میں بیٹھ جاؤں, کسی کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. پارٹی کو دل میرا ویسے ہی چلانا ہے, دل میرا ویسے ہی پڑا ہوا ہے, میں بیمار آدمی ہوں, تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ کہتے ہیں جی باہر جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب نے تو جانے سے انکار کر دیا, اور شہباز صاحب جانا ہی نہیں چاہتے. شہباز صاحب کہتے میں جانا ہی نہیں, میں تو پہلے بھی نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے نا جی, اور شہباز صاحب کہتے ہیں میں نے پارٹی چلانی ہے, پارٹی پریزیڈنٹ ہے. میاں صاحب کہتے ہیں مریم چلائے گی. وہ تو آپ شہباز صاحب بول رہے ہیں, میرا خیال ہے میں میاں صاحب اور آپ زیادہ خوش ہوں گے. تو اب یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں بھائی, مطلب پارٹی جو ہے میں نے بنائی ہے پارٹی. اچھا, ہاں, پر آپ مریم بھی نااہل ہو گئی ہیں. تو مریم اگر نااہل ہوگی, ہم اس کی نااہلیت کو کنٹیسٹ کریں گے. پولیٹیکل جتنے لوگ سپوکس پرسن لگے ہوئے ہیں, جتنے پارٹی کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں, وہ میاں صاحب کی مرضی سے ہوتے ہیں, میری مرضی سے ہوتے ہیں. تو پر پریزیڈنٹ تو شہباز صاحب ہے نا. تو پریزیڈنٹ شہباز صاحب ہے. اب یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ایک نئی شکل اختیار کر رہا ہے بیل کے بعد. اچھا, اب یہ ہے کہ مطلب شہباز صاحب کہہ رہے ہیں, اچھا شہباز صاحب ایک اور بات کہتے ہیں, کہتے ہیں میرا وزڈم دیکھو, میں نے نہ کبھی خلائی مخلوق کو کچھ کہا نہیں کہا, اور نہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو کبھی کچھ کہا. پر جیل تو چلے گئے نا, کیا فائدہ ہوا. اب وہ بھی جیل بھی, وہ کہتے ہیں کہ جی جیل شہباز صاحب کا یہ موقف ہے, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جیل عمران خان صاحب نے بیٹھ کے بھجوایا ہے. اچھا, کھڑے ہو کے نہیں, بیٹھ کے کھڑے ہو کے نہیں, بیٹھ کے بھجوایا ہے. اور پورا وہ ایک واقعہ بھی بتاتے ہیں جس طرح وہ سب کچھ ہوا. اچھا, ٹھیک ہے نا جی, جو کہ میڈیا میں تو نہیں آیا, میں بھی نہیں بیان کرنا چاہتا. کر دیں لوگوں کے لیے, لیکن یہ جاننا عوام کا حق ہے, جاننا عوام کا حق ہے. کہیں جا کے اگر پرائم منسٹر صاحب بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, تو پھر وہ کام ہو ہی جایا کرتا ہے نا. اچھا, تو اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میاں صاحب کی بیل ہوئی, ٹھیک ہے نا, تو مجھے جو تھا آؤٹ آف بلو جو ہے, ایک غیر امکانی طور پر
امیجیٹلی شہباز صاحب کو اریسٹ کروایا. وہ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب نے مجھے اریسٹ کروایا. اچھا شہباز صاحب کہتے ہیں, ان کا کلیم ہے, میں کچھ نہیں کہتا. تو اب اس لیے یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں کہ جب مجھے بھی وزیر اعظم عمران خان کی سمجھ نہیں آتی, ایک طرف اریسٹ کرایا, پھر پروٹیکشن آرڈر جاری کرایا, پھر اب آپ دیکھیں جی اگر شہباز صاحب کی ساری باتیں ماننی ہے تو پھر میاں ان کی عمران خان صاحب کی بھی مان لیں, وہ کہہ رہے نہیں کرایا. دیکھیں میں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم موقف بتا دیتے ہیں دونوں کا, تو باقی فیصلہ عوام کرے گی یا عدالت کرے گی. تو اب اس ساری سچویشن میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے خود مسلم لیگ نون کے اندر. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے صوبوں میں ٹھپی دی ہے اپنا پی ٹی آئی کو, تو وہ اپنے گھر میں وہ خود ٹھپی کھائے بیٹھے ہیں. اور ہم انہیں اسی لیے میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ پارٹیوں کو خاندانی آمریت نہ بنائیں. اچھا, پارٹیوں کو عوام کی پارٹی بنائیں. ٹھیک ہے, جس میں کوئی عام عوام چھین لیتی ہے نا, پارٹی رہتی نہیں آپ کے پاس. پارٹی اگر آپ کے پاس نہیں رہے گی تو یقینی طور پہ عزت رہے گی. اچھا, اور جب آپ عوام سے دور ہٹ کے اپنی خاندانی آمریتوں کے لیے چلیں گے تو نہ قارون رہا, نہ شاعران رہا, نہ مارکوس رہا. خبر تو یہ ہوئی کہ اب دونوں شریف باہر نہیں جا رہے, ایک دوسرے کی ضد میں ہو گئے انکاری باہر جانے سے, پیسے بھی ہو گئے ہیں ٹائیں فش. اچھا, ابھی تک اب خبر یہ آ گئی ہے. ابھی یہ خبر دیکھیں میں نے اب تو محفوظ راستے کی شکل ہی بدل گئی. محفوظ راستہ جو ہے وہ اب محفوظ رہائش کی طرف ٹرن کر گئے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, یہ والا مطالبہ تھا, میں نے یہاں کہا تھا کہ میاں صاحب نے مطالبہ کیا کہ پہلے شہباز جائے گا پھر میں جاؤں. شہباز صاحب اب آپ کہہ رہے ہیں, اب جب میاں صاحب پیچھے سے سلپ ہو گئے تو شہباز صاحب نے کہا میں بھی کیوں جاؤں. اچھا ٹھیک ہے, میں بھی کیوں جاؤں. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ہے پھر حمزہ جو جا رہے ہیں, تو حمزہ کو تو اسی لیے پھر اجازت مل گئی. اب تو ٹھنڈ پریڈ ہو رہی ہے نا. اچھا اچھا, ہاں ٹھنڈ پریڈ ہے. ٹھنڈ پریڈ ہے. اب گرم دن ختم نہیں, ختم ہوئے ہیں. ختم کیسے ہوں گے, وہ تو ابھی آگے آئیں گے. لیکن آج کی تاریخ تک یہ ہے. آج کی تاریخ تک نہ لینی ہے بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے تو درانی صاحب اکثر فلسفہ دیتے ہیں مسلم لیگیں اکٹھی ہونے کا. یہ جانیں گے کہ آج کل پھر کٹھی کٹھی نظر آ رہی ہیں یہ مسلم لیگ, کاف اور نون, یہ کیا کہانی ہے. کچھ چودھری مونس الہی کی وزارت پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. کچھ مسلم لیگوں کی محبت اور کچھ چودھری مونس الہی کی وزارت, ہمارا آخری سیگمنٹ. درانی صاحب, مونس الہی وزیر بن جائیں گے؟ دیکھیں اگر تو بن گئے 3 صوبے. اچھا, ہاں اگر تو بن گئے 3 صوبے تو باولپور صوبے کے وزیر اعلیٰ بنیں گے طارق چیمہ صاحب. اچھا, یہ کہہ دیا ہے شہباز صاحب نے. ٹھیک ہے نا جی. اور ادھر کا تو جو بھی بنے گا وہ بن جائے گا نا, اوپر والے صوبے کا. ادھر کا کوئی بزدار یا کوئی اور بن جائے گا, جنوبی پنجاب نیا بزدار آ جائے گا. اچھا, اب جہاں تک ہر شاخ پہ بزدار بیٹھا. ہاں اچھا جی, اب جہاں تک تعلق ہے, آج کل پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو کے لیڈرز جو ہیں, کم از کم این کے لیڈرز جو ہیں, یہ مونس کی وزارت کا جواب دے دیا آپ نے. دیکھیں جی وزارت, میں آپ کی گفتگو سے جواب اخذ کر لوں. دیکھیں وزارت میں 2 جوابات ہیں. اچھا, میں نے کہا شاید نہ صوبے بننے نہ وزیر بننا ہے. پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ جو ہے پی ٹی آئی وہ جو ہے وہ ایک اور وزارت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کے 4 الیکٹڈ لوگ ہیں, ایک ان کی خاتون ہے, 5 ہیں, تو آپ کی 1 بنتی ہے. اور وہ ہم نے طارق چیمہ صاحب, وہ ایم کے ایم کو 2 ملی ہیں نا, ان کے 7 ہیں. تو جی ڈی اے کو بھی 1 ملی ہے, ان کے 3 ہیں, 2 ہیں. تو وہ کہتے ہیں 3 کو 1 7 کو 5, یہ تو درمیان میں بیٹھے ہیں. یہ تو اب وہ ایون کرنے والی باتیں ہیں نا کہ کدھر ایون کیا جائے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم, اگر آپ نے مونس صاحب کو وزارت دینی ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. اچھا, چیمہ صاحب, ہاں وہ انہوں نے ان کو میسج دیا. اور ملاقات بھی غالباً ہوئی ہے یا نہیں ہوئی عمران خان صاحب سے؟ ابھی تو نہیں آئی. ہاں, تو کافی دنوں سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. میں نے یہ بات آپ کو بہت عرصہ پہلے بتائی تھی
کہ عمران خان صاحب سے ڈیل کرنے کے لیے ان کے مزاج کو ضرور سمجھنا چاہیے. آپ تو سمجھ کے دور ہو گئے نا, آپ نے ڈیل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, آپ نے مزاج کو سمجھ کے دور ہو گئے. بھائی وہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ والا حساب ہوتا ہے نا, کہ اگر نہ برداشت کر سکتے ہو تو بس ٹھیک ہے. تو اس لیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت پریشر میں عمران نہیں آئے گا, تو مونس کو وزیر نہیں بنائے گا. اگر مونس صاحب نے وزیر بننا ہے تو وہ پیار محبت سے بننے کی کوشش کریں. پیار محبت والی سٹیج تو ختم. پیار محبت آج کل سارا جو ہے وہ نون نے ان کا جن جفا کیا ہوا ہے. ہاں, چودھری پرویز الہی زندہ باد. ہاں, تو مطلب یہ ہے کہ نون والے جو ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نون اور کاف کا آپس میں قریب آنا جو ہے وہ خان صاحب کی صحت پہ اثر انداز نہیں ہو رہا. ہاں, لیسٹ بادر. وہ کہتے ہیں میرا کی کر لو گے, میرا کیا کر لو گے تم. اچھا, ہاں, میں عوام کے پاس ہوں, میں عوام کا ہوں, میں نے تو وہی کرنا ہے جو میں نے کرنا ہے. اچھا, ابھی ایک میسج آیا مجھے, ایک بزرگ ہے ان کا نا, تو وہ ہم اور بھی بہت سے میسج آئے ہیں, لیکن انہوں نے بڑا معصوم سا سوال کیا. کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو سیاستدانوں پکڑے جاتے ہیں, ان پہ مقدمے بنتے ہیں, اس کے باوجود وہ چھوٹ چوک جاتے ہیں, عام آدمی تو نہیں چھوٹتا. ہاں, گڈ کوشچن. It's a good question. It's a good question. Very obvious question. عام آدمی کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں جتنے سیاستدانوں کے پاس ہوتے ہیں. عام آدمی کے پاس پیسے کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں. جی بالکل, پیسے کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں. نہیں. اور پیسہ جو ہے وہ اتنی بڑی طاقت بن چکا ہے اس ملک میں. میں لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے کے لیے گلیوں میں رول گیا ہوں 8 سال سے. ہاں, ایک خط تو میں لکھوا نہیں سکا آج تک, ایک ڈائریکشنل ایکشن نہیں کروا سکا آج تک, ابھی تک بھی نہیں ہو سکا کچھ بھی, اللہ کرے ہو جائے. تو یہ پیسے کی طاقت جو ہے مجھے ایسے لگتا ہے قریب سے دیکھنے کے بعد کہ طاقتور جس کے پاس پیسہ ہے پورا نظام جو ہے وہ اس کے قدموں میں آ جاتا ہے. اچھا, اور جب تک یہ طریقہ نہیں بدلے گا میرے بزرگ, جو میرا خیال ہے سیاستدان اپنی فالوئنگ اور عوامی طاقت کی وجہ سے بچ جاتے ہیں. لوگوں کے اعتماد تھانے کی طاقت کی وجہ سے بچ جاتے ہیں, وہ الیکٹیبل بن جاتے ہیں. آپ نے بھٹو کو سزا دے دی تب بھی بھٹو زندہ رہا. میں سزا دینے کی بات, آپ نے نواز شریف کو سزا دے دی تب بھی 25 جولائی کو نواز شریف زندہ رہا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ مجھے جیل میں ڈال دیں گے میں بھی لیڈر بن جاؤں گا. مجھے جیل میں نہیں جانا, مجھے مال مسروقہ چاہیے, مجھے لوٹ چاہیے, مجھے وہ ایسٹس چاہیے جنہیں آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, مجھے وہ دولت چاہیے جو آپ نے سوئس بینکوں میں رکھی ہوئی ہے, اور آج تک ان لوگوں کی لسٹ نہیں آپ مانگنے پہ تیار. نہیں, مجھے میں اب اس میں کوئی پارٹی کی ڈسٹنکشن نہیں رہی, پی ٹی آئی بھی اب کوئی مبرہ نہیں رہی. دیکھیں, ہمارے سے یہ توقع کوئی نہ کرے گا ہم لحاظ کریں گے. میں سب کچھ چھوڑ دوں گا, میں لحاظ نہیں کروں گا, میں سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہوں. بات یہ ہے جناب والا کہ اس وقت آپ مجھے وہ لوگ تو بتائیں جن کے چہرے فرق ہوں, جن کی ماضی فرق ہو, جن کی بنیاد فرق ہو, یا جن کی سوچ کا انداز فرق ہو. سارے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, میں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے زیادہ عزت محسوس کر رہا ہوں. بات یہ ہے جناب کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ پیسے کی بنیاد کے اوپر عوام کو ایکسپلائٹ کرنے کی. چلیں, آپ کو ہمارے ان ویور کو ان کا جواب مل گیا جناب. تو اب پھر یہ کاف اور نون کی جو محبت ہے یہ رنگ لائے گی کہ نہیں, کہ یہ ناکام محبت, ناکام عشق ہے؟ دیکھیں جناب, بات یہ ہے کہ کاف اور نون میں اب غربت تو آ رہی ہے. چونکہ شہباز صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی جناب آقا و مولا, ٹھیک ہے نا جی, جو بھی اوپر سے آئے, اچھا جو بھی آپ کا اوپر سے حکم آتا ہے میں اس کو مانتا ہوں, یہ بھی مانتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں جی, مجھے نہیں لگتا کہ بہت جلدی جو ہے پی ٹی آئی اور یہ جو ہے پی ایم ایل کیو کا اتحاد کوئی آپس میں بکھر جائے گا یا نون اور کاف کی حکومت بن جائے گی. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ایک قسم کی اسٹریٹجک صف بندی ہو رہی ہے 2020 کے لیے. 2020 کے لیے صف بندی ہو رہی ہے. اس وقت پھر میاں صاحب کیا سلوک کریں گے باقیوں کے ساتھ وہ الگ بات ہے, لیکن اس وقت جو ہے اس کے لیے ایٹ این اینگل صف بندی ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کا اس میں بھلا بھی ہو رہا ہے اور نقصان بھی ہو رہا ہے. بھلا یہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ انقلابی بن جائیں نہیں تو سب کو بینچ پہ کھڑا کر دیں گے. ٹائم گزر گیا.
ٹائم کا آپ 5 مہینے گزر گئے, میں تو آخری دن تک امید سے رہوں گا. بہت کے چکنے چکنے نہیں میں آخری دن دیکھیں خان صاحب کہتے ہیں دیکھ کا ایک دانہ جو ہے نا پوری دیکھ بتا دیتا ہے, پہلا قدم جو ہے آخری قدم بتا دیتا ہے, سٹارٹ نے اینڈ بتا دیا ہے, امیدیں توڑ دیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں امید سے ہوں. اچھا ہاں امید سے رہوں گا, اور مجھے پوری توقع ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ عوام کی امیدوں اور ان کی امنگوں کا قتل عام نہیں کریں گے. اگر انہوں نے ان کی امیدوں کا قتل عام کیا تو میں یہ بتا دوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. اس پر مناظرہ ہو سکتا ہے. یہ جو 6 مہینے میں قتل عام ہوا ہے, ابھی آپ اس کو قتل عام, یہ مہنگائی ہوئی ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے, حج مہنگا ہوا ہے ریاست مدینہ میں. ٹھیک ہے دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر عوام کے لیے کچھ نہ ہوا تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. چلیں آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہم کل اپنے پروگرام میں امریکہ کی ایک نئی تحقیق آئی ہے جس میں بہت اہم انکشافات ہیں, اس پر ضرور کل ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے درانی صاحب کے ساتھ, اس ساری ریسرچ پر اور تحقیق پر. بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی, سیاستدانوں کے بارے میں آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سروردی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.